50 नंबर का पेपर होता है और वक्त इसके लिए दिया जाता है 2 घंटे। 50 नंबर का पेपर है और वक्त इसके लिए जो आपको दिया जाता है वो 2 घंटे का वक्त होता है। पहला सवाल जो हिस्सा अलिफ है, जिसको हम ये 15 मिनट का एक पेपर जिसको MCQs और उर्दू में कसीरुल इंतखाबी सवालात कहा जाता है, ये आपको 10 सवालात दिए जाते हैं MCQs के, जो कि 10 ही नंबर के होते हैं और वक्त दिया जाता है 15 मिनट का। सवाल की नौइयत, मिसाल के तौर पर, इनको जामिउल कुरान का लक़ब दिया गया। 4 ऑप्शन देंगे, हज़रत उमर, हज़रत अबू बकर, हज़रत उस्मान, हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम रिज़वानुल्लाह तआला अलैहिम अजमईन। अब इसमें से एक सही जवाब होगा, उसको आपने निशान लगाना है। तो इस तरह के आसान सवालात होते हैं, पूरी किताब से दिए जाते हैं। ये MCQs पूरी किताब से बनता है। तो ये 15 हिस्सा अव्वल का जो पहला आपको पेपर दिया जाएगा हिस्सा अलिफ का, वह MCQs पे मुश्तमिल होगा। 10 सवालात होते हैं जिसमें से 10 आपको करने होते हैं और ये 10 ही नंबर का आपका पेपर होता है। दूसरा हिस्सा जो बे और जीम, इस पर मुश्तमिल होता है और ये जो इसके लिए आपको वक्त दिया जाता है 1 घंटा 45 मिनट। इस तरह ये 2 घंटे का पेपर हो जाता है। दूसरे हिस्से में बे और जीम, और ये जो बे और जीम है ये 40 नंबरों पर मुश्तमिल होता है। तो ऊपर MCQs के 10 और ये 40 मिलाकर आपके नंबर बन जाते हैं 50। ये जो हिस्सा बे का जो पहला सवाल है, ये 7 अरबी इबारतों पर मुश्तमिल सवाल होता है। इसमें 7 अरबी इबारतें आती हैं, 4 कुरान से और 3 अहादीस से। 4 कुरान से और 3 हदीस से ली जाती है। और इन 7 में से आपसे 5 का सिर्फ तर्जुमा पूछा जाता है। इसकी कोई वजाहत, कोई मफहूम, किसी किस्म की तशरीह या आपसे नहीं मालूम की जाती। अब आपकी मर्जी है कि आप अहादीस से कर लें, कुरान से कर लें या दोनों से मिलाकर कर लें। तो 7 इबारतें दी जाती हैं और आपसे इसका तर्जुमा मालूम किया जाता है 5 का। तो 5 का तर्जुमा अगर आप कर लेते हैं तो आपके ये नंबर, क्योंकि 2 नंबर की एक इबारत होती है, 10 नंबर आपको इसमें मिल जाते हैं। और बहुत अगर MCQs आप अच्छे कर लेते हैं, यहाँ से 10 नंबर आप ले लेते हैं, तो 50 में से 20 नंबर का हुसूल बहुत आसान और आराम से आप हासिल कर सकते हैं। इसके बाद तीसरा सवाल हिस्सा बे ही से होता है। हिस्सा बे में 2 सवाल हैं, एक कुरानी आयात और हदीस का तर्जुमा और दूसरा मुख्तसर सवालात के जवाबात होते हैं। ये जो सवालात आपको हिस्सा बे के सवाल नंबर 3 से दिए जाते हैं, ये सवालात 8 होते हैं और 5 के तर्जुमे आपसे पूछे जाते हैं, 5 के जवाबात आपसे पूछे जाते हैं। 8 सवालात हैं, 5 के जवाबात। मैं 1-2 सवाल पढ़ता हूँ ताकि आपको उसकी सवालात की नौइयत मालूम हो कि उसका जवाब कितना बड़ा हो सकता है। मिसाल के तौर पर, शिर्क क्या है, उसकी अक़साम तहरीर कीजिए। सही से क्या मुराद है। कुरान मजीद के कोई भी 5 अस्मा यानी नाम लिखिए। वालिदैन के हुकूक के मुतालिक एक आयत या हदीस लिखिए। किताबें समावी से क्या मुराद है। मशहूर आसमानी कुतुब के नाम लिखिए। अब अगर आपने इन सवालों को गौर से सुना है तो इनके जवाबात 2 से 3 लाइन, 2 या 3 लाइन में मुकम्मल हो सकते हैं, इससे ज़्यादा के जवाबात नहीं। तो लिहाजा ये मुख्तसर सवालात के जवाबात कहलाते हैं। 5 करने होते हैं। अगर आप 3 नंबर का एक सवाल होता है और इस तरह ये 15 नंबर पर मुश्तमिल आपका सवाल होता है हिस्सा बे से सवाल नंबर 3।
اب شروع ہوتا ہے حصہ جیم. حصہ جیم جو ہے اس میں تفصیلی سوالات کے جوابات ہوتے ہیں، یعنی جو آپ کو نوٹس دیے جائیں گے عقائد کے، توحید کے، رسالت کے، جو طویل نوٹس ہوتے ہیں اور زیادہ لکھنا ہوتا ہے اس کے اندر، یہ وہ سوالات ہوتے ہیں. مان لیجیے ایک قسم کا مضمون لکھا جاتا ہے کہ جناب حج پر ایک ٹاپک لکھیے، زکوٰۃ پر لکھیے، نماز پر لکھیے جس میں قرآنی آیات بھی ہوں، احادیث بھی ہوں، اور جو بھی اس کو بہتر دلائل کے ساتھ لکھنے کے لیے جن چیزوں کی بھی ضرورت ہے ان چیزوں کا آپ سارا لیتے ہیں. یہ 3 سوالات دیے جاتے ہیں اور 3 میں سے 2 کے جوابات آپ سے پوچھے جاتے ہیں. میں سوال پڑھتا ہوں، سوال کی نوعیت تاکہ آپ کی سمجھ میں آئے. عقیدہ ختم نبوت قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان کیجیے. اور آپ نے اگر میٹرک میں معلوم ہوگا آپ کو کہ یہ میٹرک میں بھی سوال موجود ہے عقیدہ ختم نبوت کا. تقریباً اسی قسم کے نوٹس ہیں، اس سے زیادہ نہ کم نہ زیادہ. دوسرا سوال دیکھیے، زکوٰۃ کی اہمیت بیان کیجیے، نیز اس کے معاشرتی اور معاشی فوائد بھی تحریر کیجیے. بالکل یہی اسی طرح کا سوال آپ نے میٹرک میں بھی پڑھا ہوگا. رشتہ داروں کے حقوق قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان کیجیے. تو یہ جو سوالات کی نوعیت ہے اس میں آپ نے غور کیا ہوگا کہ یہ تفصیلی لانگ کوشچن کہلاتے ہیں، اس کے اوپر آپ کو تھوڑا زیادہ لکھنا ہوتا ہے. چونکہ ان 2 سوالات کے اگر آپ جواب دیں نمبر اس کے اوپر آپ کو ملتے ہیں، اس طرح آپ کا 50 نمبر کا پیپر حل ہو جاتا ہے. تو لہٰذا یہ ہم نے آج پیپر کا جائزہ لیا. اس کا طریقہ کار کیا ہے، کتنے نمبر کا یہ پیپر ہے، کتنے ٹائم میں حل کرنا ہوتا ہے، سوالات کی نوعیت کیا ہے. تو اس طرح سے ہم نے اس پیپر کو آج دیا. اب جو اس کے نوٹس ہیں، اگر آپ کے پاس کتاب ہے تو کتاب نکال لیجئے. اور کتاب کے صفحہ نمبر 7 پر آ جائیے. کتاب میں صفحہ نمبر 7 صفحہ نمبر 7 جو ہے اس پر اگر آپ دیکھیے بنیادی عقائد ہیں. اور بنیادی سب سے پہلے عقیدہ سمجھیے. عقیدہ کس کو کہتے ہیں؟ عقیدے کا مطلب ہے، لغوی مطلب ہے گرہ لگانا. اور اگر ہم شرعی اصطلاحی معنی لیں تو کسی چیز پر دل جب پختہ ہو جائے، یقین مضبوط ہو جائے، استقامت سے کسی بات پر ہم ڈٹ کے کھڑے ہو جائیں، ڈٹ جائیں، اس کو عقیدہ کہتے ہیں. کسی بھی بات پر دل سے اس ایک یقین کے ساتھ اس کو اپنا ایک یقین بنا لینا، اس پہ ایک اندھا اعتماد کرنا، یہ عقیدہ ہے. اب عقیدہ ہم سے کچھ مطالبہ کرتا ہے اور 7 ایسی باتیں ہیں جو ہمارے عقائد میں شامل ہیں. اگر اس میں سے ایک بات بھی ہمارے پاس موجود نہیں ہے تو ہم مسلمان نہیں کریں، ہم دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہوں گے. ان 7 پر ایمان لانا ہے. اور یہ 7 کی 7 باتیں غیب بھی ہیں، یعنی ہماری دیکھی بھی نہیں ہے. نہ ہم اس کو اپنے حواس سے، اپنے علم سے، اپنی سائنس سے، اپنی تعلیم سے اس کو جان سکتے ہیں. ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو کسی کے سامنے سے بھی پردے اٹھا سکتا ہے. یہ 7 باتیں کون سی ہیں میں ایک ایک آپ کے سامنے پڑھتا ہوں. سب سے پہلا عقیدہ جو ہمارے دل میں راسخ ہے، مضبوطی کے ساتھ جمع ہوا ہے، کوئی ہمیں لاکھ کہے ہم اس کا انکار نہیں کر سکتے، وہ ہے اللہ پر ایمان. حالانکہ ہم اپنے حواس سے، اپنی عقل سے خدا کو نہیں دیکھ سکتے، وہ غیب ہے، تمام غیبوں کا بنانے والا ہے. لیکن ہمارا ایمان اتنا مضبوط ہے اس حوالے سے کہ ہمیں کوئی اس حوالے سے ورغلانا چاہے، بہکانا چاہے، خدا سے دور کرنا چاہے تو الحمدللہ نہیں کر سکتا. تو پہلا ہمارا عقیدہ ہے اللہ پر ایمان. یہ بھی بات سمجھ لیجئے کہ یہ سب سے مشکل ترین عقیدہ ہے اللہ پر ایمان. ایک طرح سے اگر دیکھا جائے تو انسان کے لیے تقریباً یہ بات ناممکن ہے کہ جس ہستی کو اس نے کبھی دیکھا ہی نہیں، نہ وہ اس کو دیکھنے کی دنیا میں طاقت رہا ہے، پھر بھی اس کو خدا ماننا، اس کو سجدہ کرنا، اس کی عبادت کرنا، یہ کیسے ہو گیا ہمارے ساتھ؟
ہم نے اتنی مشکل ترین چیز کو تسلیم کیسے کر لیا؟ ہمارے ذہن میں اتنا مشکل جو عقیدہ ہے تو آ کیسے گیا؟ تو دیکھیے اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت کے سلسلے کو جاری کی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت، آپ کا سیرت و کردار اتنا مضبوط اور اتنا جامع آپ کا اسوہ حسنہ تھا کہ بے اختیار جب آپ نے کہا کہ کہو اللہ ایک ہے تو لوگوں کی زبانوں سے نکل گیا کہ یقیناً اللہ ایک ہے، اس کے اوپر ایمان لائے. اور قرآن نے بھی اس کی تصدیق کی. سورہ اخلاص دیکھیے، اس کا آغاز اس طرح سے ہوتا ہے کہ قل هو اللہ احد، آپ فرما دیجئے کہ اللہ ایک ہے، یعنی آپ کہیں گے تو یہ مانیں گے. اور پھر یقیناً یہ ہوا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے توحید کا پرچار کیا، ایک خدا کی عبادت کا حکم دیا، تو لوگوں نے اس پر ایمان لائے. اور آج 1400 صدیاں گزر گئیں اور لاکھوں کروڑوں مسلمان ہیں جو اس کے اوپر یقین رکھتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے. تو پہلا ایک عقیدہ ہے اللہ پر ایمان لانا. اور جو اللہ پر ایمان لے آئے نا، تو جان لیجئے پھر اس سے جڑی ہوئی ہر بات پر وہ خود بخود ایمان لائے گا. اب باقی جتنی نیچے باتیں ہیں وہ خدا سے جڑی ہوئی ہیں، مطلب فرشتوں پر ایمان، آسمانی کتابوں پر ایمان، رسالت، آخرت، تقدیر، موت کے بعد کی زندگی، یہ ساری اللہ سے جڑی ہوئی چیزیں جس کے اوپر انسان ایمان لے آتا ہے. یہاں یہ بات قابل غور ہے کہ یہ 7 کی 7 چیزیں جو ہیں یہ غیب ہے. اور رسول اللہ قرآن میں آیت ہے کہ ایمان والوں کی نشانی یہ بھی ہے کہ الذین یؤمنون بالغیب، کہ وہ بن دیکھے غیب پر ایمان لاتے ہیں. یہ ایمان والوں کی، مومنوں کی علامت اور نشانی ہے. ایک دفعہ صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل میں بیٹھے تھے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میرے صحابہ یہ بتاؤ کہ کس کا ایمان بڑا عجیب و غریب ہوتا ہے، یعنی حیرت انگیز ایمان جس کے اوپر آپ حیرت کر سکتے ہیں. کہا یا رسول اللہ فرشتوں کا ایمان. فرمایا فرشتوں کا ایمان کیسے حیرت انگیز اور عجیب و غریب ہوگا جبکہ وہ اللہ کی جناب میں، اللہ کے دربار میں حاضر ہوتے ہیں، پروردگار عالم کی تجلی کا مشاہدہ کرتے ہیں. اتنا دیکھنے پر بھی اگر وہ ایمان نہیں لائیں گے تو کون لائے گا؟ صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ پھر نبیوں کا ایمان بڑا حیرت انگیز ہوتا ہے. آپ نے فرمایا نبیوں کا ایمان کیسے حیرت انگیز ہو سکتا ہے کہ جبکہ اللہ سے وہ کلام کرتے ہیں، ان پر وحی نازل ہوتی ہے، فرشتے اترتے ہیں. جو اللہ سے کلام کرتا ہو وہ اللہ کا انکار کیسے کر سکتا ہے؟ وہ ایمان نہیں لائے گا تو کون لائے گا؟ پھر صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہمارا ایمان. آپ نے فرمایا تمہارا ایمان کیسے حیرت انگیز ہے جبکہ میں تم میں موجود ہوں، صبح و شام وحی اترتی ہے، تم میرے معجزات دیکھتے ہو، میری سیرت و کردار تمہارے سامنے ہے. اگر تم ایمان نہیں لاؤ گے تو پھر کون لائے گا؟ کہا یا رسول اللہ آپ ہی عرض کیجئے کہ کس کا ایمان حیرت انگیز ہے. اب جو آپ نے بات فرمائی وہ سننے کے لائق ہے اور ہمارے لیے تسکین کا باعث ہے. فرمایا جو تمہارے بعد آئیں گے، جنہوں نے مجھے نہیں دیکھا ہوگا، وحی کا نزول نہیں دیکھا ہوگا، میرے معجزات نہیں دیکھے ہوں گے، لیکن صفحوں پر لکھی ہوئی عبارتوں پر ایمان لائیں گے. فرمایا ان کا ایمان بڑا حیرت انگیز اور عجیب و غریب ہوگا. لہذا ایک اور حدیث میں یہ مفہوم ملتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے ہی حیرت انگیز ایمان والوں سے اپنے ملنے کی خواہش کا اظہار فرمایا اور فرمایا میرا بڑا جی چاہتا ہے کہ میں اپنے بھائیوں سے ملاقات کروں. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ فرمایا نہیں، تم میرے صحابہ ہو، میرے بھائی وہ لوگ ہیں جو تمہارے بعد آئیں گے ایمان لائیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھا آپ کو کس شرف سے، اگر صحابی کا اپنا ایک شرف ہے، اپنی ایک قدر و منزلت ہے، وہی اللہ نے آپ کو بھی کتنا عظیم مقام عطا کیا. وہی پروردگار عالم نے آپ کو بھی کیسے بلند مرتبے سے نوازا ہے کہ آپ الذین یؤمنون بالغیب، بالغیب کے ایمان کی منزلوں پر فائز ہیں. تو فرمایا یہ ان سے میرا دل چاہتا. تو یہ جو عقائد ہیں، اللہ پر ایمان،
ملائکہ فرشتوں کو کہتے ہیں، فرشتوں پر ایمان، آسمانی کتابوں پر، آخرت پر، تقدیر پر اور موت کے بعد کی زندگی پر ایمان لانا، یاد رکھیے یہ ہمارے عقائد میں سے ہے۔ اس کا انکار کفر ہے۔ اگر کوئی شخص اس کا انکار کر دیتا ہے، جیسے وہ کہتا ہے کہ جناب میں سب باتیں مانتا ہوں، فرشتوں کو نہیں مانتا، میں سب باتیں مانتا ہوں لیکن یہ تقدیر کیا ہوتی ہے میں اس پر ایمان نہیں لاتا، میں سب باتوں کی تصدیق کرتا ہوں لیکن موت کے بعد کوئی زندگی ہی نہیں ہے۔ اب اگر وہ ایسی باتیں کرتا ہے تو جان لیجیے کہ اسلام میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے اور ایسا شخص دائرہ اسلام سے باہر ہے۔ بدقسمتی سے اب یہ باتیں گاہے بگاہے ادھر ادھر سے کان میں پڑنے لگی ہیں کہ جہاں خدا کا انکار ہے، کبھی قرآن کا انکار ہے، کبھی رسالت کا انکار ہے، کبھی تقدیر کا انکار ہے، اور کبھی یہ کہا جاتا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم مرنے کے بعد دوبارہ اٹھیں۔ یہ یاد رکھیے کہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے کا جو عقیدہ ہے یہ اللہ نے قرآن میں بیان کیا۔ مشرکین یہ کہا کرتے تھے کہ اذا متنا کنا ترابا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جب ہم مر کے مٹی میں مل جائیں، ہماری ہڈیاں گل جائیں، ہماری قبر بوسیدہ ہو جائے، ہم دوبارہ زندہ کیے جائیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ اس کے لیے کچھ ناممکن تھوڑی ہے۔ جب تمہیں پہلی دفعہ وہ بنا سکتا ہے جب تمہارا وجود ہی نہیں تھا، اب تو تمہارا وجود ہے، دوبارہ بنانا کون سا مشکل ہے؟ کسی بھی چیز کا احیاء، کسی بھی چیز کو بنانا اس وقت زیادہ مشکل ہوتا ہے جب اس کا پہلے سے نقشہ موجود نہ ہو، اس کا خیال موجود نہ ہو، اس کا کوئی آئیڈیا موجود نہ ہو۔ اس وقت پروردگار عالم نے جب اس ساری کائنات کو تخلیق کر دیا، بنا دیا، تو دوبارہ بنانے میں کیا مشکل ہے اس پروردگار عالم کو؟ اللہ فرماتا ہے کن فیکن، کہ وہ چیز کے بارے میں کہتا ہے ہو جا، وہ چیز ہو جاتی ہے۔ لہذا اس قسم کے وسوسے ڈالنا، خدا سے لوگوں کو دور کرنا، رسولوں سے دور کرنا، اور یہ بات کرنا کہ دنیا میں کوئی مذہب کا وجود نہیں ہے، یہ سب بنائی ہوئی گڑھی ہوئی باتیں ہیں۔ قرآن سے متعلق شک و شبہات پیدا کرنا، قرآن کی آیات کو نکال کر اس میں غلط تشریحات، غلط ترجمے پیش کرنا اور اس پر اعتراضات کرنا، یاد رکھیے یہ اس زمانے کا فتنہ ہے، اور دنیا میں یہ فتنہ سب سے تیزی سے پھیلنے والا فتنہ ہے۔ یعنی آئندہ آنے والے سالوں میں ایک ایسا فتنہ جس سے عیسائی بھی پریشان ہوں گے، مسلمان بھی پریشان ہوں گے، ہندو بھی، ہر مذہب پریشان ہوگا، وہ یہی ہے کہ انسان خدا کا انکار کرے گا۔ تو اپنی وابستگی کو مضبوط رکھیے، اللہ کے اس کے رسول سے مضبوط رکھیے۔ لیکن اب کچھ میں آپ کو بتاتا ہوں، قرآن مجید کو پورا پڑھ لیجیے۔ ایک ایسی کتاب جو ایک چھوٹی سی بستی پر نازل ہوئی پہاڑوں کے درمیان، اور اس کو اترے ہوئے بھی 1400 سال گزر گئے۔ اس 1400 سال میں باطل نے پوری کوشش کی کہ اس سے کوئی ایسی آیت اخذ کی جائے، کوئی ایسا اس کا مفہوم ترجمہ نکالا جائے جو یہ ثابت کر سکے کہ یہ کتاب اب اس زمانے کے لیے قابل عمل ہے ہی نہیں۔ لیکن آج تک ساری صحیح اور کوشش کے باوجود قرآن کو غلط ثابت نہ کیا جا سکا۔ اس کی ہر بات کو آج بھی من اسی طرح سے باطل تسلیم کرتا ہے کہ جس طرح مسلمان اس کو لیتے ہیں کہ اس میں کوئی بات ایسی نہیں ہے جو پرانی ہو چکی ہو، جو لائق عمل نہ ہو، یا ایسی بات جو بنیادی طور پر انسانی تمدن، انسانی فطرت کے خلاف ہو۔ ہر بات، ایک ایک حرف قرآن کا اسی طرح سے زندہ جاوید ہے جو آج سے 1400 سال پہلے موجود تھا۔ قرآن کی کسی آیت کا آج تک نہ کوئی جواب لایا جا سکا، نہ اس کا انکار کیا جا سکا، نہ اس میں کوئی اعتراض ہی کیا جا سکا، اور کیے اعتراض تو اس کے ہمارے علماء نے بھرپور جواب دے کے بات ختم کر دی۔ لہذا یاد رکھیے عقیدہ، عقیدے ہی کی بنیاد پر یاد رکھیے کہ جنت ہے۔ عبادات کیا کرے گی انسان کے ساتھ اگر عقیدے پر جنت ہے؟ جنت، عقیدہ جنت کی چابی ہے، اور عبادات جنت میں اعلیٰ عرفہ مقام حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، بغیر حساب و کتاب حاصل جانے کا طریقہ کار ہے۔ لہذا عقیدے کی مضبوطی کے ساتھ ساتھ عبادات کو بھی مضبوط رکھنا ہے، اور عقیدہ جتنا مضبوط ہوگا، اللہ پر اعتماد، اللہ پر بھروسہ، اللہ پر توکل انسان کا جتنا مضبوط ہوگا اتنا عقیدہ بھرپور جائے گا۔
اب یہ جو عقائد میں نے آپ کے سامنے بیان کیے، میں تھوڑا سا اللہ پر آپ کو لانا چاہتا ہوں، اللہ پر ایمان کو لانا چاہتا ہوں. اس کے بعد پھر میں ٹائم ہوا تو پھر میں انشاءاللہ تعالی جو توحید ہمارا پہلا عنوان ہے وہ آپ کے سامنے بیان کروں. لیکن بچپن میں جب ہوش سنبھالا اور اسلامیات کی کتاب پڑھائی گئی ہمیں اسکول میں یا گھر میں، یا مولوی صاحب قرآن شریف پڑھانے آئے تو انہوں نے یہی ہمیں سمجھایا کہ اللہ ایک ہے، جس نے سارے جہاں کو تخلیق کیا ہے، بنایا ہے، وہی سارے جہاں کا بنانے والا ہے، وہی کل دنیا کا مالک ہے. کل قیامت کے دن اسی کی حاکمیت ہوگی، بادشاہت ہوگی، اچھے لوگوں کو جنت دی جائے گی، برے لوگوں کو دوزخ دی جائے گی. یہ وہ سبق ہے، یہ وہ لائن ہے، یہ وہ عقیدہ ہے جو بچپن سے پڑھایا جاتا ہے. اب آج کسی کی عمر 50 سال ہے، 60 سال ہے، 70 سال ہے، وہ اسی جو کلاس 3 اور 4 میں جو عقیدہ پڑھا تھا اس کا بھی آج یہی عقیدہ ہے. کیا بس اتنا ہی ہے خدا پر ایمان جو ہمیں بتایا جاتا ہے؟ یہ اس سے آگے بھی کوئی چیز ہے، اس سے آگے بھی کوئی چیز ہے. اور وہ آگے یہ ہے کہ انسان جو بڑا ہوتا ہے، اس کی عمر بڑھتی ہے، وہ اپنے اس عقیدے میں مزید خوبصورتی لے کر آتا ہے، خدا کا کھوج لگاتا ہے، خدا کی معرفت کو حاصل کرنے کی کوشش اور صحیح کرتا ہے، عبادت کرتا ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہر برے کام سے اجتناب کرتا ہے، کثرت عبادت کرتا ہے. اور جو یہ کرتا ہے اس کو اللہ کا ولی کہتے ہیں. جو سست اور کاہل پڑا رہتا ہے اس کو مسلمان کہتے ہیں. کوئی عام سا آدمی ہوتا ہے. اللہ کی معرفت تو سمندر کی مانند ہے جس کا نہ کوئی کنارہ ہے نہ اس کی گہرائی. اور اگر میں یہ جملہ کہوں تو شاید غلط نہ کہوں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت کے متعلق تو ہمارا صرف یہ حال ہے کہ ہمیں اس معرفت کے سمندر میں سے ایک قطرے کا بھی 1000واں حصہ ملا، اس کے آگے نہیں ملا. بچپن میں جو ایک سبق پڑھایا گیا اس کے آگے تو ہماری بات بنی نہ سکی. ہم میں سے کتنے ایسے ہیں کہ جنہوں نے خدا اللہ رب العزت کو چاہنے کی، اس کو پانے کی، اس سے محبت کرنے کی، اس کی معرفت الہی حاصل کرنے کی کوشش کی. تو یہ یاد رکھیے کہ مسلمان کی جو زندگی ہے وہ مسلسل جد و جہد کا نام ہے. صرف دنیاوی جد و جہد نہیں بلکہ وہ عبادت میں بھی کامل سے کامل ہوتا چلا جاتا ہے، اور آہستہ آہستہ اپنا سفر اللہ رب العزت کی جانب کر لیتا ہے. ہمیں تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ شاید اللہ کو ایک مان لینا، اس کے آگے ہماری زندگی ختم ہو جاتی ہے. اس کے آگے نہ ہم سوچتے ہیں، نہ کوشش کرتے ہیں، اور نہ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کو چاہنے کی، اس کو پانے کی کوشش کرتے ہیں. ایک کلاس 3 4 کا بچہ، 2 کا بچہ جو عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ ایک ہے، اس نے ساری دنیا کو بنایا. آج کسی کی عمر کوئی یونیورسٹی میں پڑھ رہا ہے، کوئی کالج میں ہے، کوئی اسکول میں ہے، وہ بھی اسی لائن پر کھڑا ہے، اس کے آگے اس کے پاس میں کچھ نہیں. یقیناً یہ ہماری تصور کوتاہی ہے. یقیناً یہ ہماری اس حوالے سے بہت غیر ذمہ دارانہ ہمارا رویہ ہے کہ پروردگار عالم نے ہمیں جن مقاصد عالیہ کے لیے دنیا بنائی اور ہمیں پیدا کیا، شاید ہم اپنے مقصد کو بھول چکے ہیں. اور ہمارا مقصد، ہمارا مطمع نظر، ہماری جو طلب ہے وہ دنیا ہے، اس کے آگے کچھ نہیں. اسی میں اگر آپ دیکھیں عقیدے ہی میں تو ہمارے پاس ایک چیز اور موجود ہے، وہ ملائکہ پر ایمان. میں اس سارے کو سمیٹتا ہوں، ایک ایک پہ بات نہیں کرتا. ان سب پر ایمان لانا کیوں ضروری ہے؟ اللہ پر ایمان لے آتے باقی باتیں ختم. کیا ضرورت تھی کہ ہم ان تمام چیزوں پر ایمان لائیں؟ دراصل میں قرب قیامت جو میدان محشر لگے گا، جو میدان محشر ہوگا، ان میدان محشر میں جو کارروائیاں ہوں گی اس میں فرشتے بھی موجود ہیں، آسمانی کتب کے حوالے سے بھی معاملات ہوں گے، رسالت بھی موجود ہے، آخرت بھی موجود ہے، تقدیر بھی موجود ہے، موت کے بعد کی زندگی بھی موجود ہے. تو یہ ساری چیزوں پر ایمان اگر ہم نہیں لائیں گے تو پھر سارا دین اسلام ہی ہمارے ہاتھوں سے چلا جائے. یہ پھر کبھی انشاءاللہ اس کے اوپر میں تفصیلی گفتگو کروں گا. تو یہاں تک میں نے آپ کو پڑھایا ہے، اس کو آپ دیکھ لیجیے گا. نوٹس انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو جلد دے دیے جائیں گے، نوٹس بھی آپ کو ملیں گے، ٹھیک ہے نا. لیکن ابھی آپ فی الحال کتاب سے دیکھیے، اگر کوئی سوال کوئی بات پوچھنا ہو تو آپ سوال کر سکتے ہیں، میں موجود ہوں. اچھا، انگریزی کے حوالے سے سوالات بچے کرتے ہیں تو طارق بک سینٹر پہ وہاں پہ انگریزی کے حوالے سے مختلف
मुसन्निफीन की किताबें मौजूद हैं, आप कोई भी किताब ले लीजिए, उसमें से तैयारी की जा सकती है। अस्सलाम वालेकुम सर। सर आवाज आ रही? हेलो 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 सर। जी हेलो बेटा, सर, मुझे पूछना था कि इस्लामियत इंग्लिश में सवाल आपका। इस्लामियत इंग्लिश में दे सकते हैं? हेलो हेलो अब्दुल्ला जी, सवाल कीजिए बेटा। जी, मुझे पूछना था कि इस्लामियत इंग्लिश में दे सकते हैं? दोबारा इस्लामियत इंग्लिश दोबारा, हाँ बेटा दे इस्लामियत सकते हैं, इंग्लिश जी 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 दे सकते हैं। सर मेरा एक सवाल था। जी बेटा। सर मेरा ये सवाल है कि इंग्लिश में जैसे बहुत सारे अल्फाज होते हैं, जैसे आपने अभी उर्दू में लेक्चर दिया तो हमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो मुझे समझ नहीं आई हैं, जैसे मैदान महशर, तो उसको आप इंग्लिश में बता सकते हैं? ठीक है, करेंगे कोशिश, इंशाल्लाह हो जाएगा। और बताएं। हाँ बेटा बोलिए। जी बेटा। सर जी सर अभी सर, आपने तारिक तारिक बुक स्टॉल का कुछ बताया था, वो फिर से बता दें। वहाँ पे अगर कोई अंग्रेजी में किताब चाहिए, नोट्स तो इंग्लिश में नहीं है, उर्दू में है। अगर इंग्लिश में आपको किताब चाहिए, उसमें एमसीक्यूज भी हैं, सवालात के जवाबात भी हैं, अरबी की इबारतें भी हैं, तो तारिक बुक सेंटर पर किताब मिलती है। बहुत से लोगों ने लिखी है, आप कोई भी किताब ले सकते हैं। मेरिटोरियस वालों की अपनी नहीं है? ओके। मेरिटोरियस वालों की अपनी नोट्स नहीं है? जी अब्दुल्ला, आप तो सवाल करना चाह रहे हैं? मेरिटोरियस वालों के अपने नोट्स नहीं है? जी बेटा। मेरिटोरियस के अपने नोट्स नहीं है? जी हाँ, मिलेंगे आपको नोट्स, इंशाल्लाह ये एक दो दिन में मिल जाएंगे। मेरे फिर तरफ वो से ले अपने लेते में नोट्स नोट्स आपको मिल मिलेंगे? जाएंगे। सर इंग्लिश में नोट्स मिलेंगे हमें मेरिटोरियस से तो सामियात के बेटा लिए? उसके लिए आपको किताब, बेटा उसके लिए आपको किताब लेना होगी। सर ऑथर का नाम क्या है? तारिक बुक स्टॉल से। शुएब, कोई सवाल करना चाहें आप? अच्छा बेटा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, जो पढ़ाया है उसकी दफा देख लीजिएगा। अल्लाह हाफिज।